अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, शहबाज शरीफ हुकूमत को इस वक्त संगीन मुआशी और सियासी बहरान का सामना है, जिसके लिए ज़ाहिर मुश्किल और गैर मकबूल फैसले ऐसा लग रहा है कि नागुज़ीर हो गए हैं, ज़रूरत बन चुके हैं। लेकिन अब हुकूमत मुश्किल फैसले करने से ऐसा लग रहा है कि कतरा रही है। नून लीग इस फैसलों की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सारी सूरत हाल के अंदर के नून लीग इन फैसलों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने ऊपर डालने के बजाय तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाह रही हैं कि ये तमाम दर जो गैर मकबूल फैसलों का बोझ है वो बांटा जाए। इसीलिए इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म ने कल इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का अहम इजलास भी तलब कर लिया है। और इसके साथ साथ नाजरीन, आसिफ अली जरदारी साहब की खबरें हैं, कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी वज़ीर आज़म आज मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी शहबाज शरीफ मुलाकात कर चुके हैं। मुश्किल मुआशी हालात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये हुकूमत के लिए अब बहरहाल ये मुश्किल फ़ैसला करना होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो इसका जो लेटर ऑन इम्पैक्ट है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है मुल्क के लिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए। तो जनाब, क्या अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं? इत्तलात ये है कि मुश्किल मुआशी हालात के साथ साथ कबल अज़ वक्त इंतखाबात और इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहातें, दीगर अहम मामलात पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल जो मुआशी बहरान इस वक्त कितना संगीन हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो बेकाबू हो गया है, मुल्क की तारीख की आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 11 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुआशी हवाले से सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ साथ तशवीशनाक होती जा रही है। तो ये इस वक्त इकॉनमी की एक्चुअल सिचुएशन है क्या, सारी सूरत हाल पर तफसील से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए सारी सूरत हाल में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिन खुसूसी बराए खजाना साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर वकार मसूद साहब भी हमें कुछ देर बाद प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एहतशाम साहब के पास इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा बहरान है, इस हवाले से बड़ी एक अहम खबर है, बल्कि अंदर की खबर है। तो एहतशाम साहब, सबसे पहले आप बताएं कि इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो है क्या, चल क्या रहा है? कबल वक्त जो इंतखाबात हैं इस हवाले से भी बातें हो रही हैं, क्या होने जा रहे हैं? सोनिया, इमरान खान साहब के जाने के बाद और 1-1.25 महीना हो गया शहबाज शरीफ साहब का, और सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। जो फैसले करने थे आपने इंटरव्यू में कहा वो नहीं कर पाए। अब दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी हमें इतलात मिली हैं। पहली तो बात ये सोनिया कि ये जो डैडी साहब भी इस पर ज़रूर तबसरा करें, ये जिस तरह आपने देखा BBC को इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, वो कहा जाता है कि वो हवा में नहीं दिया और उन्होंने मुख्तर हलकों से मशवरे के बाद ये बयान दिया था। और फिर उसके बाद आगे जो डेवलपमेंट्स हुई वो क्या थी कि जुमेरात को सोनिया खारिया में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। अच्छा। उसके बाद भावलपुर में हफ्ते वाले दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पे डैडी साहब ये फैसला हुआ कि मौजूदा सूरत हाल से निकलना का एक ही रास्ता है, फौरी इलेक्शन, एक्शन किया जाए, एक्शन और फौरी इलेक्शन। और उस तनाज़र में कहा गया है कि मुख्तर हल्के हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये सोच लिया उन्होंने। अच्छा। कि फौरी इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। और इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब पर्सनल नहीं चाहते इलेक्शन जल्दी हो, उनके एक ग्रुप है वो नहीं चाहता जल्दी इलेक्शन हो, मरियम और नवाज साहब चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, इस तरह कोलिशन पार्टनर कुछ और हैं वो नहीं चाहते जल्दी इलेक्शन हो, कुछ चाहते हैं जल्दी हो जाए। उस सारे तनाज़र में ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दी भी गया और दोबारा से दिया जा रहा है कि जी अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर में ये इलेक्शन जो है ना, ये हर सूरत में होना चाहिए, क्योंकि अदम इस्तेकाम की जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं उसका कोई रास्ता नहीं कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएं। अनाउंस करना बड़ा ज़रूरी है, भले 2-4-5 महीने लगे। इलेक्शन कमीशन कहता हम तैयार नहीं है। एक तो सोनिया ये बड़ा एक फैसला हो गया है कि जी इलेक्शन होने ही होने, लिहाजा अब वो उनके हल्कों में ये उदासी होगी, परेशानी होगी, डिप्रेशन होगा जो शहबाज शरीफ साहब के लोग हैं, या दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं वो नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन ये है कि ये एक फैसला कर लिया गया कि जी ये होना चाहिए। और बड़ा वाज़ेह तौर पे ये भी बताया गया और साथ ये भी सवालात हुए कि जी क्या इमरान खान साहब इलेक्शन ये एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्हें बताया गया कि जी ज़रूर करेंगे। उसकी वजह है कि पिछले 3 जो इलेक्शन हुए हैं KP में बल्दियाती इलेक्शन को सब ने एक्सेप्ट किया। आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक्सेप्ट किया, कहा कि न्यूट्रल है, हमारी मुख्तर हल्के इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। उसके बाद आपने देखा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, वो उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, जिसमें आपने देखा कि PMLN ने स्वीप किया
پی ٹی آئی بڑا برے طریقے سے آ رہی، پھر کم بیک کیا سیکنڈ فیز میں کے پی کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو یہ انہیں بتایا گیا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ واقعی اے پولیٹیکل، ریڈی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 74 سال کا ملبہ بھی ختم ہونا چاہیے، نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں وہ جو ان کے رول ہے وہ ضرور پلے کریں گے، اور معذرت کے ساتھ جس طرح ہمارے پولیٹیکل لوگ اس طرف نہیں دیکھ رہے، اگر ذاتی طور پہ مجھے کل جو جلسہ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کا، بلاول صاحب، اس کے بعد عمران خان صاحب اور مریم صاحبہ، میں دیکھ رہا تھا کہ تینوں سیاسی مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، اکانومی کدھر جا رہی ہے، سیاسی مفادات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے وہ بہت پریشان ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ دوسری سونیا بڑی خبر یہ ہے کہ 18 تاریخ کو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پہلی میٹنگ مفتاح صاحب جو کر کے آئے ڈیڈی صاحب، وہ بڑی باتیں مان کے آ گئے تھے، $2 بلین ایڈیشنل دینے کی بات ہوئی، واپس آئے اسحاق ڈار صاحب ٹکر گئے، انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ ہم نہیں بڑھائیں گے۔ اب وہاں پہ جو مسئلہ ہے 45 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 72 روپے 73 روپے ڈیزل بڑھانے کی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا، IMF نے بتایا آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے، وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، یہ بڑا مشکل سوال ہے، کہا جا رہا ہے یہ نہیں کرنا۔ تیسری چیز جو ہے نا اس حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے جو سلور لائننگ اچھی بات، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ یو اے روانہ ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے امریکہ جانا ہے۔ دیکھیں شکاگو میں فوڈ سیکورٹی کی انٹرنیشنل میٹنگ ہو رہی ہے، اینتھی بلنکن جو ہے نا وہاں سے ڈائریکٹ فلائی کریں گے، صرف بلاول کو ملنے کے لیے نیو یارک آئیں گے، 1-on-1 میٹنگ ہوں گی 45 منٹ کی۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں طے ہونے کی امیدیں ہیں۔ آئی ایم ایف میں جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا بڑا رول ہے، وہ رول پلے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں کنسیشن مل سکتی ہیں، اور یہ جو اڑان ڈالر کی ہے اس کو بریک لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقیل کریم ڈیڈی معروف بزنس مین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا بھی۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ حکومت جب آئی تو ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، ڈالر نیچے آیا، اور یہ تاثر گیا کہ شاید صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 11 ماہ کی آج کم ترین سطح پر آ گئی، نئی حکومت کے دور میں ڈالر 11 روپے تقریباً مہنگا ہو گیا۔ اس کی اچانک وجہ کیا سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل انسرٹنیٹی ہی اس کی وجہ؟ نئی گورنمنٹ آئی تھی، لوگوں کا خیال تھا یہ کوئی ڈیسیزن لیں گے، پچھلی گورنمنٹ جو بھی ہے ڈیسیزن لے رہی تھی، کام کر رہی تھی، اپنے ایشو مینیج کر رہی تھی، لیکن جب نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے آتے ہی کوئی ڈیسیزن نہیں دیا۔ ہلو جی پلیز جی سر آپ بات کریں، آپ کی آواز ہم سن سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا انہوں نے آتے ہی ڈیسیزن لیے نہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ نو کانفیڈنس کے 2 مہینے پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے، اس کے بعد 1 مہینہ 4 دن ان کو ہو چکے ہیں، ابھی تک ان سے ڈیسیزن نہیں ہو پا رہے۔ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے تو آئی ایم ایف کے بارے میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پیکیج ہم آسانی سے حاصل کر لیں۔ جب مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان واپس آئے نیگوشیشن کرنے کے بعد، انہوں نے آتے ہی کہا کہ $8 بلین ہمیں آئی ایم ایف سے مل رہے ہیں۔ تو 3-4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف نے تو ان کو بہت سخت کنڈیشن دے کے بھیجا ہے۔ تو یہ جو پاکستان میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو یہ آپ آتے ہی بتا دیتے، 4 دن کے بعد بتانے کی ضرورت کیا تھی، اور جب بتایا نہیں شروع میں کیوں آپ نے کہا کہ $8 بلین آپ کا پیکیج اپروو ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ کے یہ نیگیٹو ثابت ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو فیول کی پرائز بڑھانے کو کہا گیا ہے، ان کو الیکٹرسٹی کی پرائز بڑھانے کو کہا ہے، ان کو ڈیزل کی پرائز بڑھانے کو کہا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ اتنے بڑے ڈیسیزن کیا لے سکتی ہے، یہ دیکھنا تھا۔ ابھی تک تو انہوں نے ڈیسیزن نہیں لیے، ابھی تک تو یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ شاید یہ ڈیسیزن لینے نہیں جا رہے بلکہ اسمبلیوں کو توڑنے بھی جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کریں، نہیں لیتے اسمبلی۔ اچھی ریڈی صاحب، ہمیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ہمارے اقتصادیات سیکٹری فنانس اور معاون خصوصی رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی حکومتوں میں سرو کیا ہے، بڑی اچھی طرح اقتصادی حالت کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ون لائنر، بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ جی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ، سری لنکا کی مثالیں، پھر کہا گیا کہ نہیں ہم سری لنکا نہیں ہیں، وہ 22 ملین کے بعد ہی ہم 222 ملین ہیں، اور ہم نے برا وقت بھی دیکھا، وہ جب بم دھماکے کیے گئے تھے 98 میں $300 ملین رہ گئے تھے، وہاں سروائیو کیا، اور بہت سارے موقع تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی حال ہے کہ فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے، یو اے ای نے، چائنا نے ہمیں دھکیل دیا کہ ادھر ہی جائیں، وہاں سے طے کریں پھر اگلی بات ہوگی۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیلے جو کیا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں وہی غلطی جو اسد عمر نے کی 1 سال کے بعد وہاں گئے تھے، یہی غلطی وہ دہرا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حل یہی ہے کہ فوری طور میں IMF کے پروگرام میں جایا جائے؟ بہت شکریہ احتشام صاحب. دیکھیں ماضی میں ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے اس طرح کے حالات کا جیسا کہ فی الحال ہمارے سامنے ہے، اور اس نئی صورتحال میں دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ ساری ٹرم استعمال کی جائے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مشکل فیصلے کیے جائیں، جیسے ابھی عقیل بھائی نے فرمایا کہ اب یہ لوگ جا رہے ہیں. دوسری طرف کہ اتنا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتے. آج آپ نے کم نمبر بتائے ہیں احتشام بھائی. دیکھیں اس وقت 46 روپے کا پیٹرول کا فرق ہو گیا ہے اور 86 روپے کا ڈیزل کا ہو گیا. تو مطلب کسی کا یہ خیال کرنا کہ اتنی مقدار کے اندر آپ قیمتوں کو بڑھا دیں گے اس موقع پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فیزیبل آپشن ہے. تو دوسری بات ہی جو ہے اب لگ رہی ہے، اور شاید کل وزیر اعظم اس بات کا باقاعدہ اعلان کریں، اپنے جو حلیف ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے تیسے بھی یہ بجٹ پیش کر دیں گے اور پھر انتخابات کا جو ہے اعلان ہو جائے گا. اور یہ مسائل صرف وہ حکومت حل کر سکتی ہے جس کے پاس ایک تازہ عوام کا مینڈیٹ ہو، اور اس کے پاس اکثریت ہو، اس کے پاس سیاسی سرمایہ ہو، اور وہ غیر مقبول فیصلے کر سکے، وہ لوگوں سے قربانی طلب کر سکے، اور جو ضرورت ہے معیشت کی اس کے متعلق بے لاگ اس کا کام ہو، کوئی لیت و لال اس کے اندر نہ ہو. مطلب یہ حالات ہیں، یہ میرا تجزیہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جب حکومت آئی تھی آنے سے پہلے انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو عمران خان صاحب بیڑا غرق کر کے چلے گئے، ہمارے پاس سلوشن ہے، ہم آ کے چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. ابھی کیا وجہ ہے کہ آئیں بائیں شائیں ہو رہا ہے؟ 1 مہینہ ہونا نہیں، لندن گئے، وہاں سے واپس آئے، ابھی تک فیصلے نہیں کر پا رہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ عام آدمی کا جو بوجھ ہے، یہ تو خدا نہ خواستہ سری لنکا ٹائپ سچویشن، جو لوگ آپ دیکھیں وزیروں کو مارنا شروع کر دیا، یہ کہاں تک عوام سہے گی؟ بہت ہی مشکل ہو گیا ان حالات میں. دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہے وہ نہیں سہ پا رہے یہ مہنگائی کا طوفان، تو ہم کیسے سہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، تو یہ احتشام بھائی آپ نے بات جو ہے وہ یعنی کہ دوسری بات کا تو جواب آپ نے خود دے دیا. جب یہ لوگ آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پی ایم کا جو پیکج ہے، جو اس وقت سب سے بڑی مشکل بنا ہوا ہے، وہ یعنی پہلے ہفتے میں مارچ کے اس کا اعلان کیا گیا. اور یقیناً سیاسی حالات ایسے تھے جس میں انہوں نے اسی میں امان سمجھی، گو کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے IMF سے یہ وعدہ کیا تھا جب 6واں ریویو مکمل ہوا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے. تو وہ اٹھایا انہوں نے اور یہ کام کیا. اور یہ کام ایسا ہے کہ اس میں انہوں نے آن کے بہت کوشش کی کہ جناب، اب پھر جیسے ابھی یہ بتا رہے ہیں عقیل بھائی کہ مفتاح صاحب وہاں سے وعدہ بھی کر کے آ گئے کہ ہاں ہم یہ کر دیں گے، آپ ہمارے یہ 2 کام کر دیں. تو یہاں پر اس کا کوئی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جہاں تک میری اطلاع ہے لندن میں بھی اس پہ طویل بحث ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، عوام کا جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہی اس تکلیف کو جو ہے وہ اٹھائے، اور اس کے پاس عوام کا یہ مینڈیٹ بھی ہوگا. اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے جو سری لنکا میں ہیں. ہاں، ہمارا سارا ڈیٹ جو ہے اس کا تقریباً آدھا حصہ تو ملٹی لیٹرل کا ڈیٹ ہے، IMF کا، ورلڈ بینک کا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کا. پھر اس کے بعد بائی لیٹرل ڈیٹ ہے، اس کے 2 حصے ہیں. ایک پیرس کلب کے جو ڈیٹ ہے وہ $10 ارب کا ہے. پھر اس کے بعد جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے وہ $22 ارب کا ہے، اور اس 22 میں سے 19 ارب جو ہیں وہ چین کے. پھر آپ کے پاس 8% جو ہے وہ
آپ کے پاس سکوک اور یورو بانڈز ہیں جن میں سے ابھی کوئی ان کی پیمنٹ نہیں آ رہی فسکل 22 کے اندر. اس کے بعد کمرشل لونز ہیں, وہ بھی کوئی 15 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان میں ہیں, اور اس کا بھی 80% جو ہے وہ چائنا کا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی, اپنے دوستوں سے مدد مانگنے کی ضرورت ہوگی, اور میرے خیال میں وہ مدد بھی کریں گے, لیکن ہمیں بھی یہ بتانا چاہیے کہ ہم بھی اپنی مدد کر رہے ہیں, اور یہ اگر انتخابات جلدی ہو رہے ہیں تو ایک اچھا جو ہے یہ. ٹھیک ہے عقیل کریم ریڈی صاحب, میں اگر آپ کی طرف آؤں, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ اس وقت جو ایک بحران کی سی صورتحال ہے, اس کی ایک بڑی وجہ ایک انسرٹنٹی, غیر یقینی کی سی صورتحال ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت ایک بند گلی میں ہے, اگر غیر مقبول فیصلے کرتی ہے تو بھی مشکل, نہیں کرتی تو اس کے بھی ظاہر آگے لیٹر آن امپیکٹ ہوں گے جو اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, اگر غیر مقبول فیصلوں کا بوجھ حکومت یا اتحادی حکومت برداشت نہیں کرتی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, وہ غیر مقبول فیصلے کر لے, کیونکہ انہیں تو فکر نہیں ہوتی کسی بھی پولیٹیکل کاسٹ کی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, کیونکہ یہ ان سے فیصلے نہیں ہوتے, اور اگر ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو یہ کر چکے ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا, اور اس ٹائم ویسٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں پرابلم, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ ڈیسیزن لیں گے تو نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ ڈیسیزن نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹ مشکلات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ریمیٹنس 3.1 بلین پہ چلا گیا, یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے لاسٹ منتھ کا. اور یہ کیوں ہوا ہے کہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے دبئی کو, یو اے ای کو, اس کی وجہ سے اب پیسہ وہاں جانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ہمارے لوگ اٹھا کے پیسے وہیں بھیجتے ہیں, تو اب پیسے جانے میں بھی امید ہے کہ کم جائے گا. اور جو پیسہ دبئی میں ایزیلی ٹرن اوور ہو رہا تھا اب وہ نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اب آپ کا ریمیٹنس بڑھنا شروع ہو گیا. یہ ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے. اب صرف ان کو ڈیسیزن کیا لینا ہے, اگر یہ فیول پرائز نہیں بھی بڑھا دے, کم از کم امپورٹ جو ہماری لگژریز ہیں اس کو تو بینڈ کر دینا فور دا ٹائمنگ فور 3 months اور 6 months. یہ کچھ نہ کچھ ان کو ڈیسیزن لینا چاہیے, کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ کو اگر انہوں نے ہٹایا ہے اور یہ خود آئے ہیں تو کچھ تو کرے نا, انہوں نے کچھ تو سوچا ہوگا نا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہوگا تاکہ جو پولیٹیکلی انسرٹنٹی کی سچویشن نہ ہو یہ تھوڑا کم ہو. بہرحال مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اس وقت صورتحال یہ کہ آج ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. ابھی بریک پر جانے سے پہلے عقیل صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے, تو کیا لگتا ہے سر امپورٹ میں ہماری مزید گنجائش کتنی ہے؟ جو نان ایسنشلز ہیں یا لگژری آئٹمز ہیں, اب کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے اس چیز پر فوکس کیا جائے؟ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا امپیکٹ آئے گا ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ پر؟ سونیا, عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی پریکٹیکل باتیں کی ہیں, اور یہی بات کرنے والی ہیں, کہنے والی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومتیں سیاسی مسلطوں کا شکار ہو جائیں یا وہ کولیشن پارٹنر ان کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ نہیں بھی اگلا الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا, اور پھر فیصلے کرنے میں دیر کر دیں, تو پھر اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. سب لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں. لوگ نہیں بھولے کہ 10 ماہ 11 ماہ کے بعد جب آپ اسد عمر صاحب گئے تھے IMF کے پاس, تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شرائط کتنی سخت ہو چکی تھی. تو یہ حکومتوں کے لیول پہ اس طرح لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. یہ جس وقت حکومت آئی تھی لگتا تھا سب چیزیں تیار ہیں, آتے ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان کو نکالنے کی جلدی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں پرفارم کیا جو کچھ بھی تھا, لیکن اس کے بعد پھر آپ آلٹرنیٹ کی پوزیشن لے کے آتے, کوئی پلان. ابھی تک کوئی فریم ورک, کوئی پالیسی, کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ذرا سا نہیں پتہ چل رہا کسی کو کہ کیسے آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ریزرو پوزیشن کیسے بہتر کرنی ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں کرنے والی. اور جو بات ہو رہی ہے بار بار کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, سلور لائننگ اچھی ہے, اپنا ہمارے جو کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو پیسہ ریکارڈ ہائی $30 بلین سے زیادہ کا بیچا ہے. 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا اور عقیل بھائی سے بھی پوچھوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر
اور امریکی تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر رہ ہی رہے، بلکہ وہ آپ کو یاد ہے نان نیٹو الائی کا ایک اسٹیٹس جو دیا گیا تھا وہ بھی شاید واپس ہو گیا. انڈیا کے بارے میں سب کچھ سوچتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان آؤٹ آف دی وے جا کے ویسٹ امریکہ کی جس کو کہنا چاہیے دشمنی مول لیتا ہے، ان کی سخت باتیں سہتا ہے چائنا کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے چائنا کو جو ہے نا سامنے آنے کا. لوگ کہتے ہیں 18 ٹریلین ڈالر کی ان کی جی ڈی پی ہے اور 3.3 ٹریلین ڈالر کے ان کے ریزروز ہیں اور اپنا کیا کہتے ہیں ریزروز ہیں. تو یہ اس موقع پہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو چائنا سعودی عرب یو اے آئی ایم ایف کی طرف دھکیل دیتے کوئی تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے یہ مانگنے تانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کاسٹ ڈیڈی صاحب ہم پے کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ چائنا بھی اس طرح کھڑا ہوتا ساتھ؟ تو پھر یہی سوال ڈاکٹر صاحب سے ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب سے بلکہ بات کر لیتے ہیں. عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جی احتشام صاحب بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی. پہلے تو سونیا جو بات کہی تھی کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اتنا آپ کے پاس گنجائش ہے امپورٹس کو کم کرنے کا. پچھلے سال تک ہمارے ہاں اوسطاً $5 بلین سے کم کی ماہانہ امپورٹس ہوا کرتی تھیں، اور ابھی فروری تک جو ہے $8 بلین کی امپورٹس ہو رہی تھیں. تو یہ $3 بلین کی اضافی امپورٹس ہم نے کس طریقے سے الاؤ کر دی، اور ہمیں فوراً روکنا چاہیے. اور یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں اب کوئی بڑی سوچ بچار کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ بیٹھیں اور 3 کام کریں. ایک وہ اشیاء جن پہ آپ مکمل پابندی لگا دیں، بین کر دیں ان آئٹمز کو اور کہیں کہ جناب ان کے لیے فورن ایکسچینج نہیں دیا جائے گا. دوسرا آپ تحدید کر دیں اور کہیں کہ اچھا جی فلاں چیز ہے ہم اس کی صرف اتنی مقدار کے اندر امپورٹ کرنے دیں گے. اور تیسرا جو آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے، آپ مثال کے طور پہ گاڑیاں، آپ 100% ریگولیٹری ڈیوٹی لگائیں ان کے اوپر. یعنی اس میں تو ریونیو بھی مل جائے گا آپ کو، کیونکہ ریونیو آپ کی ضرورت ہے. تو یہ اقدامات اگر آپ کریں گے تو آپ جس کا بالکل آپ کو صحیح اندیشہ ہے، پریشانی ہے، یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے فوراً مستحکم ہو جائے گا. اس کا اس وقت تو فری فال ہو رہا ہے احتشام بھائی. آپ بتائیے نا، روزانہ 1-1.5 روپیہ ایکسچینج ریٹ گزر رہا ہے اور کوئی آن کر شو ہی نہیں کرتا عوام کی یہ بتایا کہ بھئی کل یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ آئیں، لوگوں کی ڈھارس بندھائیں اور بتائیں کہ میرا کیا گیم پلان ہے جس کے تحت میں اس ساری چیز کو درست کروں گا. یہ بڑا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی ٹھیک ہے چلیں پرائس والا معاملہ میں مان گیا، اگر آپ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں تو پرائس کم نہ کریں. اب آپ کی میں بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جتنا میں نے تجربہ کیا ہے چینی بھائیوں کے ساتھ، آپ یقین جانیں میں نے تو ان کو کسی بھی معاملے میں حد بندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ بدقسمتی سے ہم نے ان کو بڑا مایوس کیا ہے حال میں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کی مدد کریں گے دفاعی شعبے کے اندر، معیشت کے اندر. میں نے ابھی آپ کو ڈیٹ گنایا ہے، یعنی کہ 25% آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ اس وقت چائنا کا ہے، اور چائنا کے ڈیٹ کے معاملے میں آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اور وہ ان کے طریقے ہیں جس کے تحت وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. تو آپ اپنا کام کریں. اور اب ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو آپ نے بھی کہی اور ڈیڈی صاحب نے بھی کی کہ ہمیں جو ہے نا نان اسینشل آئٹم، ڈرگری آئٹم ان کو روکنا چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ ایف بی آر بار بار کہہ رہا ہے کہ 45% ہمارا ریونیو جو ہے وہ امپورٹ ڈیوٹی سے آتا ہے، اور یہ امپورٹ ڈیوٹی انہی چیزوں سے آتی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اب 60% ہو گیا. اب 6.1 ٹریلین کا اگر آپ کا ہدف ہے، اس میں سے اگر زیادہ پیسہ آپ نے باہر سے آنا ہے تو وہ اس سے میتھڈ آف دا میڈنس کیسے، کہ آپ کے خیال میں کیا ورکنگ کی جائے کہ وہ ایکسپورٹ ہماری جو امپورٹ ہیں اسینشل وہ بھی نہ رکیں اور ان کا ریونیو بھی پورا ہو اور ساتھ ساتھ معاملات آگے بھی چلیں؟ احتشام بھائی میں نے تو دوسری تجویز جو رکھی ہے وہ جو مطلب جیسے کاریں ہیں جو کہ ایک ہائی ویلیو آئٹم ہے، اس کے اندر تو میں کہہ رہا ہوں آپ 100% ڈیوٹی کر دیں
اور یہاں پر جو ڈومیسٹک ہے اس کے اندر آپ ہائی ایکسائز ڈیوٹی لگائیں، تاکہ کیونکہ ٹریڈ ٹیکسز اور ڈومیسٹک ٹیکسز برابر کرنے ہوتے ہیں. اور آپ جن کو بین کر رہے ہیں ان کو اس لیے بین کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت ریزروز نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. آپ کہیں اگر لوگ اپنے ڈالرز لے کر آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنی فائنینسنگ لے آئیں اور کر لیں. تو جن کو ضرورت ہے کہ ڈاگ فوڈ انہوں نے جو ہے منگانا ہے تو وہ منگا لیں اپنا کوئی ریمیٹنس، اور اس کے اگینسٹ جو ہے ایک بات بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے، وہ ہے کہ پیٹرول پرائسز پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے، یعنی کہ جو کم انکم والے لوگ ہیں انہیں کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پیٹرول یا ڈیزل انہیں کم قیمت پر ملا جائے. تو سر اس کا کوئی میکانزم کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ نئی حکومت آئی ہے، اسے شاید پوری طریقے سے اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو عوام کا ڈیٹا بیس ہے ایسا کبھی بھی نہیں تھا. مطلب آپ کے پاس جو نیشنل اکنامک اینڈ سوشل رجسٹری ہے، NECR کہلاتی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تقریباً 5 ملین ہاؤس ہولڈ سے زیادہ کا. 5 ملین ہاؤس ہولڈس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو جمع کر لیں آپ. نہیں، معاف کیجیے گا، میں ذرا سا تھوڑا سا بتاؤں. یہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 35 ملین ہاؤس ہولڈس ہیں، اور ان میں سے تقریباً 22-23 یا اس سے بھی زیادہ کا آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اچھا، پھر یہ کہ ہمارے پاس اتنی بڑی رجسٹری ہے، رجسٹریشن ایجنسیز کی، ہر موٹر بائک جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، تو وہ سارے جو ہیں آپ کے پاس وہ ڈیٹا بھی موجود ہے. تو آپ ٹوکن دیں ان لوگوں کو، مقرر کر دیں کسی کے لیے کہ بھی اگر پیٹرول اتنا آپ کو جو ہے وہ کرے گا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے. اب جو آنے والا اور ذرا آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ عبوری حکومت کرے، میری نظر میں عبوری حکومت کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے فیصلے کر سکے. یہ فیصلے صرف وہ حکومت کر سکتی ہے جسے عوام کا تازہ جو ہے پذیرائی ملی ہو، مینڈیٹ ہو ان کے پاس، وہ آن کے کریں گے، ان کے پاس سیاسی کیپٹل ہوگا. اب ظاہر ہے انپاپولر فیصلے کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. پیٹرول پرائسز ہر صورت بڑھانی پڑیں گی، لیکن مہنگائی تو بڑھے گی. پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 13.5% مہنگائی ہو گئی ہے. اس کا امپیکٹ کم سے کم ہو، اس کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاہ عمل ہونا چاہیے؟ کم سے کم پریشر عوام پر پڑے. دیکھیں، ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز دی ہے، میرا خیال ہے ہونے چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب سے بیٹھ کے، کیونکہ ہر جگہ میں ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کہا تو جا رہا ہے، جیسے مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جی ایک موٹر بائک والے کو جو ہے نا اس کو بھی سبسڈی مل رہی ہے، اور ایک 3000 cc والا گاڑی والا ہے جس کی گاڑی کی قیمت 8-10 کروڑ کی ہے، اس کو بھی یہ مل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیا کوئی ڈبل رجسٹر مینٹین کریں گے؟ آپ جائیں گے پیٹرول پمپ پہ، کس کو کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے زیادہ بات یہ کہا جا رہی ہے کہ ایک اور نیا جعلی کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے پیٹرول پمپ والے اپنا اس میں گیم کریں گے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے جو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈی جائے گی. یہ کبھی بھی فیزیبل نہیں ہوگا انلیس کوئی میکینزم ایسا ایوالو کر لیا جائے جیسے ساری دنیا میں کرپشن روکنے کے لیے جو ان کے لاز ہیں ان پہ عمل درآمد سختی سے ہوتا ہے، وہ پھنس جائے، وہ چھوٹتا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لوگ راستے بنا لیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں نا جن کے اوپر کیسز ہیں معذرت کے ساتھ، ابھی حکومت بدلی ہے، ان کے کیسز آہستہ آہستہ کرپشن والے آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ختم ہو رہے ہیں. جو لگائے گئے تھے FIA کے بندے، نیب کے بندے، ان کو تبدیل کر دیا گیا، بیوروکریسی میں تبدیلیاں آ گئیں. وہ تو نئی حکومت آتے ہی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ پولیٹیکل سوال آ جائے گا. جو خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ ناراض ہیں چھوٹے بھائی سے کہ خود تو آپ بن گئے ہیں پرائم منسٹر، بیٹے کو بھی بنا دیا چیف منسٹر، میرے آنے کے لیے کچھ پلان ہی نہیں کیا، اور تو اور میری بیٹی کا آپ پاسپورٹ تک نہیں دلوا سکے. یہ گلے شپ کے بھی ان کے چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو آیا نہیں کہ 2 مہینے کے لیے. ان کی خواہش پوری ہوئی ایک مدت سے، وہ چاہتے تھے بن جائیں. ان کو بہت سارے لوگوں نے آفر کیا لیکن بھائی کی وجہ سے نہیں گئے. خاص طور پہ مشرف صاحب نے ان کو آفر کیا تھا بن جائیں پرائم منسٹر. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کیا میں 1-1.5 مہینے کے لیے ہوں، کیونکہ اس دوران اگر پھر الیکشن ہوتا ہے، وہ کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے، اور پھر سارے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ بھی نواز شریف صاحب کو ہم پرائم منسٹر بنا کے چھوڑیں گے. تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو فارغ ہو جائیں گے، پھر ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو لہٰذا وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی مجھے کیوں آپ نے 2-3 مہینے کے لیے. اور ان کے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹرم پوری کی جائے گی، 1.5 ماہ کی، 1.5 سال کی، 1.25 سال کی. اب ہوتی نظر نہیں آ رہی.
डॉक्टर साहब, अहम सवाल ये है कि अनपॉपुलर डिसीजन नहीं किए जा रहे। आपने कहा कि टेकर्स नहीं कर सकेंगे। जो हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो ये नहीं चाहेगी कि जी हम आएँ और फ़ौरन ये काम करें और अनपॉपुलर हो जाएं। देखें, यही काम वो इल्ज़ामात देते थे इमरान खान साहब की हुकूमत को, मिफ्ता इस्माइल साहब, बाकी लोग के दी कि ये क्या कर रहे हैं। आपको याद है कि जब बिजली की कीमत कम की उन्होंने, बजाय बढ़ाने के पेट्रोल की कम की, उन्होंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया। वो कहते हैं कि जी हमारे पास कुशन था, 150-250 रुपये एडिशनल हमें रेवेन्यू मिला था FBR से, हमने वो दे दी। आपको क्या लगता है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम किस तरह करेंगे, कब तक करते रहेंगे? और इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कोई कर ही नहीं रहा कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। डॉक्टर साहब, फौरी तौर पे आपके ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है इस हवाले से? एहतशाम साहब, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि फौरी तौर के ऊपर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो इंपोर्ट्स को कम करने का है, जिसके लिए मौसर आपके पास हथियार मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करें। उससे आपके रुपए की गिरती हुई सूरत हाल जो है उसको भी सहारा मिलेगा। दूसरी बात, जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है उसका वाज़ेह मतलब ये है कि ये एक दौर है, अबूरी दौर, जो हमें एक तरह से यही सऊबत जो हमें जिसका सामना है उसी से हम गुज़रते रहेंगे, हत्ता कि नए इंतखाबात हों और उसमें लोग चुनाव करें अपने 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 नुमाइंदों का, और वो आनकर इस सारी चीज़ को ठीक करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितना अरसा लगेगा, जैसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन यानी बजट के फ़ौरन बाद ये करेंगे और अक्टूबर तक इंतखाबात की बात की जा रही है, तो बस ये अरसा होगा जिसके अंदर आप इसी तलातुम से गुजरते रहेंगे। लोगों का ख्याल है जिस तरह डायरेक्ट बात हो गई थी, इमरान खान साहब उनके ख़िलाफ़ थे और जो चलें वो साजिश थी या आप उसको मुदाखलत थी उसको छोड़ देते। आपको लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी IMF में बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट भी है, वो तो कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट का वो पैकेज होता है पाकिस्तान में जो IMF का प्रोग्राम हो, आपको लगता है बदलते औलाद में कोई अमरीका भी अपना रोल प्ले कर सकता है IMF को कहे कि जी अपनी शराइत तरह आप नरम कर दें? नहीं, देखें सर, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस नौयत का नहीं होता। देखें, IMF बिल्कुल सही उसका एतराज़ है कि आप जो है सब्सिडी दे रहे हैं, जैसा आपने फरमाया कि 3000 सीसी की गाड़ी को भी और एक पेट्रोल ये मोटरसाइकिल को भी, और एक जो लोगों को ढोती फिर रही है बस, मिनी बस वगैरह जो है, इनको भी दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं चलेगी। तो वो आप इतनी जल्दी ये काम नहीं कर सकते, इसको नहीं विड्रॉ कर सकते। तो फिर और देखें, मतलब यानी कि ये मेरे ख्याल में मुनासिब बात है कि इस बड़े फैसले की बात हम जो हैं उसका इंतज़ार ना करें, और अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो ये जो है मेरे ख्याल में एक मुनासिब हल है इस सारी सूरत हाल का। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की कि इस वक्त जो सब्सिडी दी जा रही है पेट्रोल पर 46 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल पर 86 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है, और ये इस महीने में जो सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वो 105 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। सर, ये मईशत के लिए कितनी नुकसानदेह है? लेटर ऑन इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं, कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं इम्पैक्ट? देखिए, बिल्कुल ख़तरा ये है कि इस दफ़ा मैंने जो एस्टिमेट किया है वो तकरीबन 8.5% का डेफिसिट हो जाएगा, और ये 8.5% का डेफिसिट नई GDP पर है जो तकरीबन 64 ट्रिलियन रुपए की GDP है। तो जैसे मिफ्ता साहब कहते हैं 5600 या 5400 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। अब ये जो है, मतलब ये कैसे पूरा करते हैं आप? अपनी लोगों से जो है बोरोइंग्स करके पूरा करते हैं, और मतलब यानी कि बैंकों के पास इतने पैसे देने को नहीं होते, और स्टेट बैंक आजकल बैंकों को देता है और फिर बैंक हुकूमत को देते हैं। तो इससे आजकल सिर्फ ये आसानी है कि क्योंकि आपके रिजर्व्स बुरी तरीके से गिरे हैं, तो जब रिजर्व्स गिरते हैं तो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे
تو منی سپلائی بھی بڑھے گی، اور یہ والی جو منی سپلائی اس وقت پائپ لائن میں ہے یہ بھی آئے گی، ٹھیک ہے، اور ان سب کا مجموعی طور کے اوپر بڑا اثر ہوگا انفلیشن، امپیکٹ ہوگا انفلیشن پر. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ احتشام سے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکر. سابق سیکرٹری فائنینس ماہر معاشیات ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.